अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ वाइज में खुश आमदेद। मैं इफ्तिखार शिराजी और स्टूडियो में मेरे साथ हैं ज़ैद हुसैन साहब और आरफा नूर। नाज़रीन, तनाव और बदइतमादी का शिकार पाक अमरीका ताल्लुकात, और ऐसे में कोलिशन सपोर्ट फ़ंड की मद में कोई 300 मिलियन डॉलर की इमदाद का बंद होना कोई ज़्यादा हैरान कुन बात हरगिज़ नहीं है। एक बहुत बड़ा धचका इसको नहीं करार दे सकते, मगर ऐसे में कि जब अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो और अमरीकी फ़ौज के सरबराह जनरल जोसेफ पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं, ऐसे मौके पर इस तरह के इक़दामात, इसकी टाइमिंग को हरगिज़ नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि ऐसे में ये अनाउंसमेंट क्यों आई। और साथ में हम ये भी देख रहे हैं कि जब से नई हुकूमत इक़्तिदार में आई पाकिस्तान में, बड़ी शिद्दत से इस बात का मुतालबा वाशिंगटन से किया जा रहा है कि जो पाकिस्तान के अंदर एक्टिव टेररिस्ट हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जानी चाहिए। इसको लेके आप कह सकते हैं कि ये एक बड़ा सिग्नल है कि ऐसे मौके पे ये इनिशिएटिव भी लिए जा रहे हैं। दूसरी तरफ हमने देखा है कि अफ़गानिस्तान के साथ भी ताल्लुकात पाकिस्तान को कुछ ज़्यादा बेहतर नज़र नहीं आ रहे। जलालाबाद के अंदर जो पाकिस्तान का एक कौंसल खाना है वो बंद कर दिया गया है, और इसको लेके आज वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने अपने काउंटर पार्ट जो अफ़गानिस्तान में उनसे बातचीत भी की है, और कुछ देर पहले आर्मी चीफ़ की वज़ीर आज़म से एक मुलाकात भी हुई है। हफ्ते में 21वीं मुलाकात है, और कहा यह जा रहा है क्योंकि स्टेटमेंट ये कहा यह जा रहा है वो भी मुलाकात इसी तनाजुर में है, इन्हीं मामलात को डिस्कस डिबेट किया जा रहा है। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में जिक्र होगा इक़्तिसादी राब्ता कौंसिल का इजलास आज फिर हुआ है असद उमर साहब की सदारत में, और जो सबसे बड़ा इशू है गर्दिशी कर्ज़े, सर्कुलर डेट जो है अब 1180 अरब डॉलर का हो चुका है, और इस हवाले से सोच विचार हुई कि इस मामले को कैसे हल किया जाए। और कहा यह जा रहा है कि जो बिजली बिल ना अदा ना करने वाले इदारे हैं या अफराद हैं उनको 3 माह का वक्त दिया जा रहा है। 3 माह के बाद उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी होगी, और ये भी कहा जा रहा है कि शायद अब जो प्रीपेड मीटर्स हैं वो भी मुतारिफ़ कराए जा रहे हैं, गोया कि अगर आप बिल पे नहीं करेंगे या जो आप पे करेंगे उतनी आप बिजली यूज़ करेंगे उसके बाद डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो कितना बड़ा इम्तिहान है माशी, और कैसे इससे हल कर पाएगी मौजूदा हुकूमत, इस पर भी आज डिस्कशन होगी। फिर प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में जिक्र होगा सदार इंतखाबात का। कल इनफैक्ट वोटिंग होने जा रही है। अगर इसे कहा जाए कि ये सदारती इलेक्शन से ज़्यादा दस्तबरदारी का इलेक्शन है, क्योंकि जो 2 अपोजिशन जमातें हैं बुनियादी तौर पर नून लीग और पीपल्स पार्टी, कैंडिडेट के नाम पे इत्तफाक न करने की वजह से रस्साकशी का एक माहौल चल रहा है। मौलाना फजल रहमान जिनको बुलाया तो बुनियादी तौर पे इसलिए गया था कि वो मसालहत करेंगे और कोई कॉन्सेंसस के साथ कैंडिडेट लेके आएंगे। अब वो भी माशाल्लाह से एक कैंडिडेट के तौर पे इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। तो ऐसे में लगता है ये कि आरिफ अलवी साहब के जो तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट हैं वो बड़ी आसानी से ये इलेक्शन जीत जाएंगे। प्रोग्राम के आखिरी से में जिक्र होगा पाकिस्तान को जो बैरून मुल्क असासे हैं और जो गैर मुल्क के अकाउंट्स हैं उसमें क्या कुछ है। आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक रिपोर्ट पेश हुई है और बड़ी हैरान कुन, जिसमें बताया यह गया है कि पाकिस्तानियों के बैरून मुल्क कोई 150 अरब डॉलर के असासे हैं, और जिनमें कुछ 34 अरब डॉलर के असासे सिर्फ UAE के अंदर हैं, जो पड़ोस में हमारा एक तरह से बिरादर इस्लामी मुल्क है वहाँ पे। और उसमें भी कहा यह गया है कि 662 असासे ऐसे हैं, प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जिनके बारे में पता भी नहीं है कि किन के हैं, अभी तक उनकी शनाख्त नहीं हो पाई। तो ये भी जिक्र करेंगे कि वो पाकिस्तान के जो 95 अरब डॉलर का मकरूज़ है उसके शहरी बैरून मुल्क कितने बड़े असासे रखते हैं। तो पहले चलते हैं अपनी टॉप स्टोरी की तरफ। मैं समझता हूँ कि जब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आए तो बिल्कुल प्रोटोकॉल के अंदर है कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो उनसे ना मिले। वो पैसा है जो हमने खर्च किया है, जो उन्होंने रीइंबर्स करना था। 5 तारीख को टीका से वज़ीर ख़ारजा लाएंगे, टीका नज़र हम सुनेंगे और अपना मौक़िफ़ की खिदमत में पेश करेंगे, और इज़्ज़त और एहतराम गुरु के खातिर रखते हुए अपने ताल्लुकात को आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम एक बार फिर खुश आमदेद। ज़ाहिर साहब, अमरीकी दबाव जैसे जैसे तारीख करीब आ रही है विज़िट की तो बढ़ता जा रहा है। जितने इक़दाम अब तक लिए गए हैं लगता ये है कि पाकिस्तान पे शदीद दबाव डालने की कोशिश हो रही है। लेकिन मेरे ख्याल में पहली दफ़ा एक अच्छा है कि पाकिस्तान के अंदर कोई इदारों के दरमियान तनाव हमें नज़र नहीं आ रहा। मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और फिर सिविल गवर्नमेंट एक सेम पेज पे नज़र आ रही है, और मोर इम्पॉर्टेंटली जो कुछ भी रिस्पांस पाकिस्तान की तरफ से जा रहा है वो सिविल गवर्नमेंट की तरफ से जा रहा है। ऐसा हरगिज़ नहीं कि ISPR कुछ और ट्वीट कर रहा है, पाकिस्तान के दफ्तर खारजा कुछ और कह रहे हैं। तो ये आपको लगता है कि मामले को बेहतर अंदाज में पाकिस्तान टैकल कर पाएगा? देखिए इफ्तिखार, 2 बातें।
ایک تو یقینی بات یہ ہے کہ پاکستان پہ دباؤ بڑھ رہا ہے جب سے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن آئی خاص طور پہ، لیکن اس سے پہلے بھی پاکستان اور امریکہ کے تعلقات جو ہے بتدریج خراب ہوتے چلے آ رہے تھے۔ 2011 کے بعد اگر آپ دیکھیں جو واقعات ہوئے تھے اس وقت اس کی ایک پالیسی میں ریویو بھی آیا تھا، تو وہ کافی حد تک جو ہے تبدیلیاں آتی رہی تھیں۔ لیکن یہ بات صحیح ہے کہ جب سے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن آئی ہے تو انہوں نے جو پالیسی، جن کا کہنا یہی ہے، ٹرمپ صاحب ٹویٹ بھی کرتے رہتے ہیں اور پھر ان کے جو بیانات آتے ہیں مختلف عہدیداروں کے، تو اس میں بات یہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان پہ صرف اسٹک استعمال کریں گے اور اس کو جو ہے مجبور کریں گے کہ وہ ان کی پالیسی کا کریں۔ اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ جب سے ساؤتھ ایشیا پالیسی بنائی ہے ٹرمپ نے، اس وقت سے ہمارے ہاں خلیج جو ہے کافی بڑھتی ہوئی چلی آ رہی ہے۔ اب یہ جہاں تک اس امداد کا تعلق ہے، دیکھیں یہ چیزیں کافی عرصے سے پینڈنگ تھی، یہ ابھی کی نہیں ہے، پینڈنگ تھی کافی عرصے سے، پچھلی حکومت میں بند ہو گئی تھی ایک طرح سے۔ یہ امداد نہیں، دو الگ الگ چیزیں۔ ایک تو آپ کو جو اس وقت ملٹری ایڈ ہوا کرتی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ سویلین بھی ایڈ میں، تو ملٹری ایڈ تو آپ کی ختم ہو گئی ہے، ٹریننگ بھی جو ہوا کرتی تھی پاکستانی آفیسرز کی وہ بھی ختم ہو چکی تھی، وہ پہلے کی بات ہے اس میں۔ لیکن یہ جو کولیشن سپورٹ فنڈ کی بات ہے اس میں بہت عرصے سے مختلف اس میں کنٹروورسی چلتی رہتی تھی، رکتی تھی پھر جاری ہو جاتی تھی پھر رکتی تھی، یہ بھی سسپینڈڈ تھی کافی عرصے سے۔ لیکن اب جو بیان آیا ہے خاص، تو اس میں ایک اس کی نوعیت بن جاتی ہے کہ خاص طور پہ جو کینسلیشن کی، اب جو ہے اس پہ پاکستان کو ملنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، تو ختم ہو گئی۔ تو اب یقینی بات یہ ہے کہ ایک سگنلنگ ہے، سگنلنگ یہ ہے کہ ہم یہ اس قسم کی پریشر بڑھتے چلے جائیں گے، لیکن مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس کا کوئی بہت زیادہ اثر پڑے گا، کیونکہ جب آپ کی جو ہے ایڈ پہلی سے کم ہوتی جا رہی ہے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ جو ہے اس کی وجہ سے پاکستان اچانک جو ہے وہ راست پہ آ جائے گا بقول امریکنز کے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو ایک اور چیز بھی آتی ہے کہ جس طرح سے ہم چیزوں کو ٹیکل کر رہے ہیں وہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے، نہ ہی ہمارے ہاں میرا خیال تھوڑی سی لگ رہا ہے کہ میچورٹی ہے۔ 4 دن میں اگر وزیر خارجہ جو ہے ایک ہفتے میں 4 پریس کانفرنسز کر دیں، ہر مسئلے پریس کانفرنس کر دیں، تو اس میں میرا خیال ایک لحاظ سے ڈپلومیٹکلی بھی صحیح نہیں ہوتا ہے۔ آپ کو جو باتیں کہنی ہیں آپ میٹنگ میں کہیے، اس کے بعد یقینی طور پہ اب ہر مسئلے پہ، ہر چیز پہ، ہر کنٹروورسی پہ اگر وزیر خارجہ آ کے بیانات دینا شروع کریں تو ایک کنفیوژن میں اضافہ ہوگا۔ ابھی جو ہم نے پہلے دن دیکھا تھا جب اس پہ کنٹروورسی شروع ہوئی تھی، جب پومپیو سے بات ہوئی تھی وزیر اعظم کی، وہ بھی میرے خیال ایک واقعہ ہو گیا تھا، ڈینائل آ گیا فارن آفس سے، اس کو ختم کر دینا چاہیے تھا۔ اب اس مسئلے پہ ان کو بیان دینے کی ضرورت نہیں تھی۔ اب کیونکہ جب آئے، ٹھیک ہے، پاکستان کا ایک موقف ہے اور اس کو موقف کو واضح طور پہ کرنا چاہیے۔ ہمارے یہاں پرابلم ایک رہی ہے ماضی میں بہت زیادہ کہ ہم نے کبھی بھی اپنا نقطہ نظر بہت واضح طریقے سے امریکی جو حکام ان کو تک نہیں پہنچایا ہے، تو اس کی وجہ سے اور بھی جو چیزیں کنفیوژن پھیلتی گئی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ کریں اس میں۔ لیکن عارفہ انفیکٹ امریکہ ایک طاقتور ملک ہے، دنیا میں جو نیریٹو ہے امریکی مانا جاتا ہے، جو وہ کہہ رہے ہیں وہی ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ پاکستان اپنا مقدمہ کس انداز میں پیش کرے؟ جو نئے ایک بلاک کی بات ہو رہی ہے کہ شاید اب ہماری انگیجمنٹ چائنا کے ساتھ، رشیا کے ساتھ، چائنا کے ساتھ، ایران کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے۔ پاکستان نے اکیلے تو اپنا مقدمہ بڑے بارہا پیش کیا لیکن کوئی سننے کے لیے تیار نہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ اسٹریٹجی میں اب تبدیلی آئے گی، کوئی مل کے بلاک کے تھرو ہم اپنا مقدمہ عالمی دنیا میں پیش کریں گے تاکہ ہماری بات بھی سنی جائے؟ یہ تو اب ہم نے اس وقت تو امریکہ کے ساتھ ایک بائی لیٹرل ایشو چل رہا ہے نا، تو اس کے اندر اگر ہم بلاک بنا بھی لیں گے اور وہ بھی رشیا یا ایران، جی ایران افغانستان کا ایشو ہے، بٹ اس کے اوپر ہماری زیادہ تر جو رہی ہے امریکہ کے ساتھ ریلیشن شپ وہ بائی لیٹرل ہی رہی ہے شروع سے۔ تو جیسے زاہد صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ کافی دیر سے سی ایس ایف کا مسئلہ تھا اور چل رہا تھا، اور میرے خیال میں پچھلی حکومت میں بھی یہ دھمکی دی تھی انہوں نے کہ ہم بند کر دیں گے، اور تب پی ایم ایل این نے بھی کہا تھا کہ اتنے تو یہ اب پیسے ہی نہیں رہے کہ ہمارے اوپر فرق پڑے گا۔ اور اس میں ایشو یہی ہے کہ یہ مقدمہ تو وہ ایک دوسرا چیز ہے نا کہ ٹرمپ نے کنونس نہیں ہونا۔ دیکھیں دو چیزیں ہیں یہاں کہ آپ اگر ایران یا رشیا یا چین آپ کے ساتھ کھڑے بھی ہو جائیں گے اور وہ اگر آپ والی بات کریں گے تو اس سے ٹرمپ نے تو نہیں کنونس ہونا۔ اور یہ چیز جو دوسرا چیز ہمیشہ امریکہ کو یہ مسئلہ رہا ہے پاکستان کے ساتھ کہ اگر وہ سٹک بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں تو پھر ان کو یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی رہا ہی نہیں آپ کے پاس چیز آفر کرنے کو پاکستان کو، تو پھر پاکستان کو کیا فائدہ ہے کہ وہ آپ کی بات سنے۔ ہمیشہ ایک کیرٹ اور سٹک کا بیلنس رہتا ہے، اور پچھلے کتنے سالوں سے اب آہستہ آہستہ کیرٹ تو ہو گئی ہیں ختم مور اور لیس۔
تو اب صرف سٹک رہ گئی ہے. تو اس پہ جب وہ نیوکلیئر کا بھی ایشو تھا, جب ہمارے اوپر سینکشنز لگی ہوئی تھی, تو پھر یہ ڈیبیٹ امریکہ میں ہوتی تھی کہ انگیجمنٹ اتنی کم ہو چکی ہے کہ اب ہم پاکستان کو کس طرح یہ کنونس کریں کہ وہ اپنا رویہ تبدیل کرے. بٹ ساتھ میں یہ بھی کہوں گی, اور بلکہ زاہد صاحب سے بھی میں چاہوں گی کہ اس پہ کامنٹ کریں, کہ اس وقت جو پاکستان کی پالیسی ہے افغانستان میں, میرا نہیں خیال کہ وہ تبدیل ہوگی اگر ساری بھی ایڈ امریکہ سے بند ہو جائے. ہم پروبیبلی بہت زیادہ ان کی مدد نہیں کریں گے, مگر ہم کو ہم یہ نہیں ہے کہ ہماری کو پالیسی افغانستان میں تبدیل ہو جائے گی, یا ہم یہ کہیں گے کہ نیگوسیشنز نہیں ہونی چاہیے کابل اور طالبان کے درمیان. لیکن صاحب ساتھ میں یہ بھی ہے کہ آؤٹ گوئنگ جو نیٹو کمانڈر ہے وہ تو رشیا کو بھی الزام دے رہے ہیں کہ ہماری کامیابیوں کو ناکامیوں بدل میں رشیا کا بھی کردار ہے, تو پاکستان کو صرف اکیلے مرد الزام ٹھہرانا یہ بھی تو ٹھیک نہیں ہوگا. ایک بات سنیں, یہ تو چلے گا بلیم گیم, اس کو آپ روک نہیں سکتے. مطلب یہ ہے کہ جو امریکہ اس وقت جو جنگ افغانستان میں 17 سال کی ہو گئی, اور اس سال 2018 جو ہے اس میں جس کو کہتے ہیں دا بلڈیسٹ ایئر تھا وہاں پہ جنگ میں, اگر وہاں پہ دیکھیں ایسکلیشن بہت زیادہ ہو گئی انسرجنسی کی, تو یقینی بات یہ ہے کہ آپ پہ دباؤ بڑھے گا. پاکستان افغانستان کی جہاں تک تعلقات کی بات ہے, اس میں تھوڑی بہت پیش رفت ہوئی تھی پچھلے چند مہینوں میں, جبکہ ہمارے یہاں سے کافی ڈیلیگیشن ان کے بھی آئی تھی. کچھ فضا بہتر ہوئی تھی جس میں دونوں حکومتوں نے یہاں تک بات کر لی تھی کہ جو ہے مختلف کمیٹیز بنی تھی, انٹیلیجنس شیئرنگ کی بھی بات ہو رہی تھی. لیکن پچھلے 2 ہفتوں 3 ہفتوں میں چیزیں پھر وہیں تک پہنچ گئی ہیں, جب طالبان کی طرف سے ایکسکلیشن بڑھا ہے, اور اس میں غزنی کا واقعہ خاص طور پہ جو ہے یہ ایک رکاوٹ کا باعث بنا ہے. غزنی میں جو ہے پچھلے دنوں خاصا بڑا طالبان نے حملہ کیا تھا, قبضہ بھی کیا تھا کچھ وقت کے لیے, پھر ان کو ریٹریٹ بھی ہونا پڑا. تو اس پہ جو ہے افغانستان اور پاکستان کے تعلقات پھر وہی ہو گئے جو کہ آج سے 8 مہینے پہلے 10 مہینے سے پہلے تھے. لیکن اصل مسئلہ یہ آتا ہے کہ پالیسی کی جہاں تک بات ہے, دیکھیں پاکستان کی اور امریکہ کے ابھی بھی کنورجنس ہے انٹرسٹ میں افغانستان کے حوالے سے. یہ کہنا کہ جو ہے اس وقت کمپلیٹ توڑ دیں, ہم اپنے رشتے ختم کر دیں, نہ ہی امریکہ چاہے گا نہ ہی پاکستان چاہے گا. دیکھیں امریکہ میں اگر دیکھیں تو اس وقت ایک اور ڈیبیٹ چلی ہوئی ہے. پہلے جو ہے سارا زور جو اس بات پہ تھا کہ ملٹری سولوشن پہ, اب جو ہے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن یہ بات کرتی ہے کہ اب نیگوشیٹڈ پولیٹیکل سیٹلمنٹ کی زیادہ ضرورت ہے. پاکستان کی تو پہلے دن سے یہی پالیسی ہے یا سٹینڈ ہے کہ آپ کو نیگوسیشنز کرنی چاہیے افغان طالبان سے, جس کی وجہ سے میں کہہ رہی تھی کہ اب میرا نہیں خیال کہ پاکستان کے اوپر جتنا مرضی بھی پریشر آئے وہ کوئی بہت زیادہ کوئی لیک آف کوآپریشن دکھائیں گے افغانستان میں, کیونکہ وہ تو کب سے یہ چاہ رہے ہیں کہ افغان طالبان سے نہ صرف کابل کی گفتگو ہو بلکہ امریکہ کی بھی ہو. اور اب تو خبریں ایسی آ رہی ہیں, ٹرمپ نے بھی گرین سگنل دے دیا اپنی ایڈمنسٹریشن کو. تو ملا فضل اللہ کی پہلے عمر کی ہلاکت کی خبر آ جاتی ہے, پھر ملا منصور مارا جاتا ہے, پھر ملا فضل اللہ مارا جاتا ہے. تو یہ ڈسرپٹ کرنے والے ایلیمنٹس آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کوئی کہاں بیٹھے ہیں, کوئی کنیکشن نہیں ہے, کوئی کنیکشن. ملا عمر تو پہلے ہی جب شروع ہوئے تھے یاد ہے آپ اس وقت ایک اناؤنسمنٹ ہے جس کے بعد پھر قاتل کا شکار ہو گئے تھے, اس کے بعد ملا منصور مارا, اس کے بعد قاتل کا شکار ہو گئے. بی بی سی پہ فائل ہوئی تھی کہ ملا عمر کی موت ہو چکی ہے. سو ڈسرپشن والی کنسپیریسی اس وقت تو ڈسرپٹ ہو گئی تھی ایک پرٹیکولر ایک ایشو پہ. لیکن اب جو بات ہو رہی ہے جو نیگوشیشن کی, ابھی تک امریکہ کے پاس کوئی کلیئر اسٹریٹجی نہیں ہے. بات چیت لیکن ابھی کانٹیکٹ بھی ہوا ہے, یعنی یہ بھی ہوا ہے کہ طالبان کے جو آفیشلز ہیں بعض اور امریکہ کے آفیشل کے درمیان باقاعدہ ایک پھر سے جو ہے وہ ایک لحاظ سے کانٹیکٹ پیدا ہوا, مذاکرات نہیں شروع ہوئے. اصل مسئلہ جو بات آ کے مذاکرات کی رکتی ہے وہ یہ ہے کہ طالبان نے کبھی انکار نہیں کیا کہ امریکہ کے ساتھ بات چیت نہیں کریں گے. اصل بات یہ ہے کہ کابل سے کہ آپ ٹھیک ہے, ایک تو یہ کہ امریکن اسٹریٹجی ابھی کلیئر نہیں ہے, اور آج فواد چودھری صاحب کے پیپر میں چھپا ہے انٹرویو جس میں انہوں نے کہا ہے کہ کچھ تو وہاں کے حلقے چاہتے ہیں کہ یہاں پہ رکا جائے افغانستان میں, اور کچھ کہتے ہیں کہ افغانستان سے نکل جائیں. ایک خالی میں اس پہ بات کر دوں, فواد چودھری کیوں بول رہے ہیں, بات مت کریں زیادہ بہتر. سر وزیر اطلاعات ہے نا سر, وہ گئے بھی تھے وہاں پہ, کچھ تو لے کے آئے ہوں گے, کچھ پتہ ہوگا ان کا. بال کا کلیم ان کا ایک چھوٹا سا بریک لیتے, بریک کے بعد غرضی قرضے 1180 ارب کے ہو چکے ہیں. کیسے جان چھوڑا حکومت, اسد عمر صاحب بیٹھے ہیں, دوسرے روز بھی ایک اسٹریٹجی بنا رہے ہیں, کتنی مؤثر ہوگی چھوٹی سی بریک کے بعد ڈسکس کرتے ہیں.
پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید سر. اقتصادی رابطوں کمیٹی دوسری بار بیٹھی ہے اور ایجنڈا پچھلی کمیٹی کا بھی یہی اجلاس کا یہی تھا. گردشی قرضے 1180 ارب روپے کے ہو چکے ہیں. اگرچہ نواز شریف دور میں سر بجلی کا یونٹ 6 روپے سے 18 روپے کا ہو گیا. پتہ نہیں یہ کہاں کیسے بڑھ رہے ہیں. بجلی چوری کے معاملے پہ پچھلی حکومت بھی ہاتھ باندھ کے بیٹھی تھی. انہیں بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کیا جائے. مسئلہ حل کیسے ہوگا سر؟ یہ تو ان کو سمجھ نہیں آ رہا. انہوں نے کہا جی پرائم منسٹر سے پوچھتے ہیں, آپ وہی بتائیں گے. پتہ نہیں اکانومسٹ ہیں کیا ہیں, ان کو کیسے, ان کے پاس کیسے حل ہوگا؟ ایک بات سنیں, پہلے یہ بنیادی چیز یہی ہے کہ آپ جو ہیں صرف ہم نے جو بجلی کا مسئلہ تھا اس کو اس حد تک رکھا تھا کہ جنریشن جو ہے ہم نے کرتے رہے. کہ ہم نے 10,000 اور جو ہے کلو واٹ جو ہے اس میں بجلی ایڈ کر دیا. اصل مسئلہ جو آتا ہے وہیں کا وہیں ہے کہ آپ اس جو ریفارم کرنے چاہیے تھے. مثلاً یہ ہے کہ جو آپ کی پیمنٹ کی بل کی بات ہے, لیکن اس میں جب سرکولر ڈیٹ تو اب ایسی حد تک پہنچ گئی جہاں پہ آپ کے ہاتھ سے قابو سے باہر نکل گئی ہے. لیکن اس میں سب سے بنیادی چیز جو انہوں نے کہی ہے کہ ہم مختلف تجاویز, اچھی بات ہے, بعض چیزیں صحیح ہیں, لیکن صرف اتنا نہیں ہے. نان دہندگان کی جو بات کی گئی ہے پری پیڈ میٹر لگانے سے, وہ سارے مسئلے حل نہیں کرے گی. اس کی ایک اور وجہ بھی ہے کہ بہت بڑی جو لوگ جس کو کہتے ہیں ڈیفالٹرز ہیں, وہ تو آپ کے خود گورنمنٹ کی ایجنسیز ہیں, ادارے ہیں, بہت سب سے ادارے ہیں جن کے پاس سب سے زیادہ جو ہے وہ اس وقت بل موجود ہوتا ہے. آپ کی صوبائی حکومتوں کے جو بل موجود ہیں, آپ کے جو صوبائی جو شہروں کے جو ہیں جو میونسپل کارپوریشن کے ہیں اس کے ساتھ ہوتے ہیں, آپ کی سروسز کی جو ہیں ان کے پاس بھی بل موجود ہوتے ہیں. تو پہلے تو اس کو حل کریں. اس کو بڑے بڑے جو ہیں جو ڈیفالٹرز ہیں, جب تک آپ ان کو ایڈریس نہیں کریں گے, آپ ٹھیک ہے کنڈے والوں کو کچھ کر دیں گے, اس میں 3% کا فرق پڑ جائے گا, 1% کا 2%. انڈسٹری کے اندر بجلی چوری ہوتی ہے سر, وہاں پہ کوئی روکنے والا نہیں ہے. ہاں, وہ دیکھیں انڈسٹری اور پرائیویٹ کنزیومرز کا تو وہی ایشو ہے نا کہ وہ تو شاید آپ مسئلہ حل کر بھی لیں گے, بٹ جو گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس ڈیفالٹ کرتے ہیں ان کا آپ کیا کریں گے؟ کیونکہ آپ ان سے اگر زبردستی پیسے مانگیں گے تو وہ کہیں گے ہمیں پیچھے سے حکومت نے فنڈز ہی نہیں دیے ہیں, تو ہم آگے بل کیسے پے کریں گے؟ سو دیٹ از بیسکلی میجر کرائسس کہ ان کی کتنی پیمنٹ ڈیو ہے اور دوسری ہے اور کیسے کریں گے. اور اس کے بارے میں کیونکہ پی ایم ایل این نے بھی ہم سے بہت وعدے کیے تھے, کچھ نہیں کیا, اور اب لگ یہ رہا ہے کہ پی ٹی آئی بھی اس کے بارے میں ابھی کوئی پلان لے کر نہیں آئی. اگر آج انہوں نے یہ فائنانس منسٹر نے اس ایشو کو پرائم منسٹر کے پاس بھیج دیا ہے, تو ایک تو پارٹلی یہ بھی ہے کہ شاید اس وقت واپٹا اور انرجی اور یہ ساری چیزوں کے پورٹ فولیوز ہیں بھی وزیر اعظم کے پاس, وہ فائنانس کے پاس تو نہیں ہوں گے. اور دوسرا یہی ہے کہ اس کا ابھی تک انہوں نے حل نہیں ڈھونڈا ہے. عارفہ, اس میں ایک اور پرابلم بھی جو میں خیال ان کو حل کرنا پڑے گا, جو کہ جبکہ پی ایم ایل این کی حکومت آئی تھی اس وقت وعدے کیے تھے. یہ ڈسکوز کی بات جو ہے, جو مختلف شہروں میں سپلائرز ہوتے ہیں, وہ ان کا جو ہے مسئلہ بہت زیادہ گہرا ہے. دیکھیں اصل تھیفٹ ہوتی ہے وہاں پہ. بعض اچھے ہیں, جیسے آپ اسلام آباد کے جو ڈسکوز ہے, آج بھی سٹوری تھی کہ اسٹل جو نیپرا کی نئی رپورٹ آئی ہے اس میں وہ نمبر 1 ہے نا. آپ کے جو ہے کراچی کے اندر جب آپ نے پرائیویٹائز کیا تھا تو بہتر ہو گئی تھی صورتحال جو ہے اس میں. لیکن اسی پہ لے دے کے ساری بات آتی ہے کہ آپ بعض ایسے ہیں کچھ سیاسی طور پہ بھی ہیں. مثلا ہم تو بات کر چکے سرکاری اداروں کی. حیدرآباد جو ہے وہ جو الیکٹرک کارپوریشن جو ہے وہاں پہ 40% جو ہے آپ کی جو ہے ریکوری ہوتی ہے. آپ کے بعض علاقوں میں کے پی میں جب پریویس حکومت تھی, جبکہ خود ان کی, اس وقت آپ بھی شور مچاتے تھے کہ بجلی کاٹ دی گئی. پچھلی حکومت نے بھی کوشش کی تھی, فوراً ایک سیاسی مسئلہ بن گیا. وہاں پہ 4% کہیں پہ, کہیں 5% ریکوری ہے. تو جب تک ایک آپ جو ہیں اکراس دا بورڈ یہ چیزیں نہیں کریں گے, تو جب تک کوئی مسئلے کا حل نہیں ہوگا. اس کو سیاسی اگر مسئلہ ہر کوئی بناتا ہے کہ بھئی ہماری بجلیاں کاٹ دی, ہمارے لوگوں کے ساتھ یہ ہو گیا. ایک مثال ہے کراچی کے اندر جو ہے سب یہ جو آپ کی یہ جہاں پہ واٹر سپلائی کی ہے, ان کے بل نہیں آتے ہیں. بل سے جب آپ نے کاٹا تو پھر اس کا مطلب پانی نہیں ملے گا کراچی کے لوگوں کو, وہ ایک اور مسئلہ بن کے آتا ہے. تو یہ چیزیں جب تک آپ بیٹھ کے ایک گورنمنٹ لیول پہ ایک سی سی آئی کی میٹنگ میں آپ نہیں طے کریں گے, جب تک یہ مسئلہ بہت زیادہ حل نہیں ہو سکتا. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ماضی میں جو مرکز میں کسی اور پارٹی کی حکومت ہے, صوبے میں کسی اور پارٹی کی, لہٰذا آپ نے سپورٹ نہیں کرنا, ہم نے ان کو کوئی مدد نہیں فراہم کرنی؟ خواجہ آصف کہتے تھے کہ بجلی چوری ہو رہی ہے, ہم کے پی کے گورنمنٹ سے کہتے ہیں کہ پولیس کو باقی اداروں کو یوز کریں, روکیں,
बट कुछ भी नहीं होता। आप डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी तो नहीं रोक सकते ना सर, जब तक किसी इदारे की सपोर्ट आपको साथ नहीं होगा आप चोरों को नहीं पकड़ सकते। नहीं देखिए, इसमें एक ये भी तो सजेशन आई थी मेरे ख्याल में, और इस पे गुफ्तगू हुई थी कि जो भी प्रोविंशियल लेवल पे वो होता है, वो जब फेडरल गवर्नमेंट उनको पास ऑन कर रही है फंड्स, तो उसमें से वो सोर्स पे काट ले। करेक्शन बता दूं, इसमें ये पहले बेनज़ीर भुट्टो साहबा की जो दूसरी गवर्नमेंट थी उसमें ये चीज़ तय हुई थी, करना शुरू हुआ, लेकिन फिर अमल दरामद नहीं होता। वही कह रही हूँ ना, क्योंकि वो एक बहुत मुश्किल एक पॉलिटिकल वो है कि अगर एक ये सजेशन है और हमेशा रही है, मगर इस पे कभी वो अमल नहीं होता है क्योंकि प्रोविंसेस इस पे अग्री ही नहीं करते। उनको क्या जरूरत है कि वो फेडरल गवर्नमेंट से ब्रेक से पहले के जैसे आपको भी लगता है कि 400 अरब का पहले जब नून गवर्नमेंट आई थी तो उन्होंने नोट छाप के तो पे बैक पर गए थे, तो इनको भी अब नोट छापने के अलावा कोई ऑप्शन आपको नजर आ रही है? अब नोट छापेंगे तो वो महंगाई तो टेम्पररी हल है ना सर, उससे मसला हल नहीं होता है। दूसरी बात आती है कि कोई ना कोई तो पे करेगा ना उसको। बात है कि हम लोग जो सोचते हैं कि नोट छाप के जो है वो फ्री हो जाते हैं, बट नोट जब छापते हैं तो आपको इन्फ्लेशन भी होता है, आपको जो है डेट आपके बढ़ जाते हैं, तो वो सारा का सारा जो है वो फिर बोझ जो है उन लोगों पे ज़्यादा पड़ता है जो कि बिल पेश है। एंड वेरी लास्ट क्विकली कि पीएमएलएन ने जब ये पेमेंट की थी तो उसमें सबसे बड़ा मसला ये था कि ऑडिटर जनरल की तरफ से ऑब्जेक्शंस आए थे कि आपने किस बेसिस पे किया है और वो किया है, उस पे एतराज़ इस इजलास में भी हुआ है। मेरे ख्याल में खान साहब भी बताएंगे ये कैसे ये मसला हल होगा। छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद सदारती इलेक्शन क्या होने जा रहा है, कौन जीतने जा रहा है, छोटी सी ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं। कुर्बानियों के लिए हम काबिल कबूल हैं, MRD के लिए हम काबिल कबूल हैं, डंडे खाने के लिए हम काबिल कबूल हैं, जेलों में जाने के लिए हम काबिल कबूल हैं। तो फिर आज प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में हमें उम्मीदवार बनाने के लिए और वोट देने के लिए हम उनके लिए काबिल कबूल क्यों नहीं? कोशिश हमारी ये है, मौलाना फजलुर रहमान साहब हमारी गुजारिश मान लेते हैं तो बहुत अच्छा, हम बहुत अच्छा कंपटीशन करेंगे, नहीं तो रिजल्ट जो भी हो पीपल्स पार्टी मैदान में हर इलेक्शन लड़ेगी। इंशाअल्लाह ताला कोशिश है कि हमें भरपूर कामयाबी हासिल हो। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। सदारती इलेक्शन सर वैसे तो बड़ी ज़ाब्ते की कार्रवाई लगती है, लेकिन अपोजिशन ने इसको थोड़ा सा मज़ेदार ज़रूर बना दिया है, और कोशिश तो ये थी कि शायद कोई कॉन्सेंसस के साथ एक कैंडिडेट आएगा, लेकिन अब तो माशाल्लाह से 3 कैंडिडेट मार्केट में हैं। अब देखना है कि होता क्या है। लेकिन वो अपोजिशन जो सर एक छोटे से नुक्ते के ऊपर इत्तेफाक नहीं कर सकी, तो अगले 5 सालों में टफ टाइम दे पाएगी। वैसे एक तो ये है कि PTI को, और दूसरा ये है कि मेरा ख्याल में आपको सर जरदारी साहब की मजबूरियों का पता है, आप बताना नहीं चाहते। नहीं, मेरा ख्याल मजबूरियां ये होता है अपोजिशन में। क्यों मुझे समझ में नहीं आया था जो लोग कहते हैं सिर्फ जो है यूनिटी के खातिर जो है वो कोई मुत्तफिक हो जाए। क्यों मुत्तफिक हों? बात यह है कि आपकी अपनी सोच होती है। पीपल्स पार्टी ने अपना कैंडिडेट खड़ा किया एतजाज़ अहसन, वो समझते हैं कि वो उससे बेहतर आदमी नहीं है इसके। और दूसरी बात यह है कि फिर मौलाना साहब का आप जो कह रहे हैं ना, इसको ये अपोजिशन ने इसको मज़ेदार बना दिया। मज़ेदार जो है मौलाना फजलुर रहमान की मौजूदगी ने बना दिया, उनकी एंट्री ने की है। उसके साथ सबसे अच्छी बात जो थी कि पहले तो ये एक लिहाज से सालिसी का किरदार अदा कर रहे थे, तो बकौल एक पीपल्स पार्टी के कि जब आ गया कि आप ज़रा सालिसी के फ़राइज़ अंजाम देते हुए ये इनकी PMLN से बातचीत कर लें, तो उन्होंने कहा मैं मना लूँगा उनको। जब बनाने गए तो फिर वो खुद कैंडिडेट बन गए, तो उसके मुताबिक ये था रिश्ता लेके भेजा गया, और रिश्ते लगाने के बाद वो खुद शादी करके आ गए। तो अब एक और थोड़ी सी मैं अरफा एक बात करूँ, ये कहते हैं डंडे खाने, कुर्बानियाँ दे लें, जेल काटने के लिए हम काबिल कबूल हैं। मुझे लगता है कि कुर्बानियाँ कौन सी देते रहें, उनकी कुर्बानियाँ ये जरूरी है कि कोई भी हुकूमत आती रही उनके साथ शामिल होते रहे। कुर्बानियाँ दी मैं आज तक समझ वो जनरल मुशर्रफ की हुकूमत क्यों ना हो, उसमें भी वो शामिल रहे हैं। लेकिन वो जो मफादा कह रहे हैं कि स्टैंड हर किसी का अपना अपना होता है, लेकिन चेयरमैन सेनेट के मामले पे तो बहुत सारी अपोनेंट जमातों का स्टैंड एक ही हो गया था। तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी एक साथ खड़ी थी, सादिक जंजरानी को बनवा दिया था। सेनेट चेयरमैन अगर आप निकाल दें, तो मैं एक्चुअली आज सोच रही थी कि पिछली दफे कब हुआ था कि अपोजिशन ने यूनाइट होके
جس حکومت کی میجورٹی ہے اس سے کوئی ایسی پوزیشن چھینی تھی تو سوائے فخر امام صاحب کو جن کو اسپیکر بنا دیا گیا تھا ضیاء کے زمانے میں، اور وہاں بھی دیکھیں ایک بہت کلیئر کٹ ڈویژن تھی کہ یہ ضیاء کا پلان ہے اور یہ کرنا ہے، اور دوسری طرف پارلیمنٹیرینز بہت سارے تھے جو کسی پارٹی سے تو نہیں تھے بٹ شاید وہ ضیاء کے ساتھ اس طرح کھڑے نہیں ہونا چاہتے تھے. تو اس کے علاوہ اپوزیشن ہمیشہ رہی ہے، چاہے وہ پی 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 ہو یا پی ایم ایل این ہو یا اور پارٹیز ہوں. اگر آپ مجھے کوئی ایک اور ایگزامپل دے دیں کہ وہ کبھی اکٹھے ہو کے انہوں نے ڈیفیٹ کر لیا ہو جو حکومت میں پارٹی ہو، صدر کے الیکشن، اسپیکر کا الیکشن ہو، آپ مطلب کہ سو پوائنٹ از کہ اس دفعہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے ایک اتنا بڑا اس کو ایشو کیا بنا لیا کہ عارف علوی کی جگہ جیسے کوئی نمبرز ایسے ہیں کہ کوئی اور پریزیڈنٹ بن جائے گا. اور وہی بات جو ہم بار بار کرتے رہے ہیں کہ پی 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 اور پی ایم ایل این کے انٹرسٹ جو ہے یا مفادات جو ہیں ان میں کوئی سملیرٹی ہے ہی نہیں. یہ کوئی مشرف کا یا ضیاء الحق کا مارشل لاء تھوڑی ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز جو پارلیمنٹ میں بیٹھی ہیں ان کا کوئی ایک یونائٹڈ انٹرسٹ ہے. یہاں تو زمین آسمان کا فرق ہے کہ آپ کی یونٹی عام طور پہ سیاسی پارٹیوں کی جو بنتی ہے وہ کوئی سیاسی آبجیکٹیو کے خاطر بنتی ہے. یہ بات بالکل صحیح ہے کہ جب اکٹھا ہوتی تھیں تو جب مارشل لاء یا کوئی اور اس قسم کے جس کو کہتے ہیں کہ ڈکٹیٹوریل جو فیصلے ہوا کرتے تھے اس کی بنیاد پہ ہوتے ہیں. لیکن یہ کہ الیکشن کی بنیاد آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی کہ آپ اعتزاز بیٹھ جائیں یا مولانا فضل الرحمان کا تو میں سمجھ میں آتی ہے بہت ڈیسپریٹ ہیں وہ. یعنی آپ کو پچھلے تین دہائیوں میں پہلی دفعہ ان کو شاید اقتدار سے باہر رکھے ہوئے ہیں. یعنی ان کو غصہ اصل میں یہ زاہد صاحب کہ وہ کشمیر کمیٹی سے، اور دیکھیں وہ 2 دفعے سے کوشش کر رہے ہیں کہ وہ خیبر پختونخوا میں حکومت بنا لیں 2002 کے بعد نا. تو لیکن یہ تو وزیر اعظم بھی بننا چاہتے تھے. ہاں وہ تو وزیر اعظم تو ان کے خواب ہوں گے بٹ جو ایکچولی ایک ریئل آبجیکٹیو گول تھا یا جو پاسبل تھا وہ یہی تھا کہ 2013 میں بھی ان کا خیال تھا یہ جیت جائیں گے، وہاں بھی پی ٹی آئی نے ان کو ہرا دیا، پھر دوسری دفعہ بھی ہرا دیا. تو مولانا صاحب نے کل کے انٹرویو دیا اور ان کے بارے میں کہا کہ ان کے بڑے ایک سیکولر لک ہے، اور دوسرا ایک مشاہد اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ کوئی قرآن آیت پوری پڑھ نہیں پاتے. یہ تو بڑے سب سے احمقانہ چیز جو پاکستان کی سیاست میں سب سے خراب چیز ہے جب پارٹیاں جو ہیں وہ اپنی جو مذہبی کارڈ استعمال کرتی ہیں. سب بھول جاتے ہیں کہ ایک پارٹی آپ دوسرے خلاف استعمال کرتے ہیں اور خود وہی ہتھیار جو ہے وہ آپ کے خلاف بھی استعمال ہوتا ہے، پھر آپ روتے ہیں بیٹھ کے. اور بائی دی وے دوسری طرف کیا ہمیں ایک ایسا پریزیڈنٹ سوٹ کرتا ہے جس کو ویزاز جو ہیں وہ ریفیوز ہو چکے ہیں دوسرے ملکوں کے. فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ایک آدھ دفعہ واقعہ ہوا تھا نا جی، تو پھر مطلب کہ یہ ہمیں کیا سوٹ کرتا ہے کہ وہ. لیکن آپ کو عارفہ تھوڑی سی اس پہ الگ، جہاں تک ویزے کی بات ہے، آپ کو یاد ہے کہ مودی کے جی آئی نو آپ یہ تانا مجھے دیں گے مگر پھر بھی آئی تھاٹ کہ میں ذکر کر دیے تھے، لیکن جب وزیر اعظم بنا تو آپ کو وہ بھی یاد ہے. بٹ ہمیں شاید مودی والی جو ہے نا یہاں اتنی وہ. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. زید صاحب مان ہی نہیں رہے کہ زرداری صاحب کی کوئی مجبوری ہے جس کی وجہ سے انہوں نے جب پرائم منسٹر کا الیکشن کی ہو رہا تو ابسٹین کیا ہے، اور اب بھی وہ لگتا ہے کہ رنگ میں بھنگ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. مجبوری ہے بھی تو کیا ضروری ہے کہ مولانا فضل الرحمان ہی کو سپورٹ کرے تو ہماری جو ہے وہ کیوں نہیں سپورٹ کرتے تھے اعتزاز احسن کو. ایک چھوٹا سا بریک، اور بریک کے بعد مقروض ملک $95 ارب کا مقروض پاکستان، لیکن اس پاکستان کے شہریوں کی دنیا بھر میں $150 ارب کی جائیدادیں ہیں. چھوٹی سی بریک کے بعد ڈسکس کرتے ہیں کیسے بنا لی انہوں نے. پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید. سپریم کورٹ میں سر ایک رپورٹ آج پیش ہوئی ہے جو بیرون ملک پاکستانیوں کے اثاثے ہیں اور کچھ جو فارن کرنسی اکاؤنٹس ہیں. بتایا گیا کہ کوئی $150 ارب کے اثاثے ماشاءاللہ سے پاکستانیوں کے بیرون ملک ہیں، اور اس میں $34 ارب کے صرف UAE کے اندر ہیں سر. اور UAE کے اندر یہ بھی بتایا گیا کہ ہر سال $2 ارب کی اور انویسٹمنٹ ہر سال ہوتی ہے، مزید جہاں سے پیسے جاتے ہیں. اور رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ برطانیہ گورنمنٹ میں 3 کنٹریز کو ریٹ کیا ہے کہ جہاں سے منی لانڈرنگ ہوتی ہے. نائجیریا اور رشیا کے بعد ماشاءاللہ پاکستان تیسرے نمبر پہ ہے جہاں سے پیسہ باہر جاتا ہے. خان صاحب لے آئیں گے اگرچہ سپریم کورٹ نے انیشیٹو تو لے لیا ہے، لیکن UAE تو سر برادر ملک ہے ہمارا، وہ تو کوآپریٹ کرے گا ہم سے. دیکھیں دو چیزیں ہیں اس میں تھوڑی سی. ایک تو منی لانڈرنگ کا جہاں تک معاملہ ہے
وہ تو یقینی طور پر بہت ہی سنجیدہ ایک معاملہ ہے، اور نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ ایک لحاظ سے انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے بھی بہت ایک لحاظ سے سیریس ایشو ہے۔ یہ تو کافی ہے کہ جیسے برطانیہ کی بات کی آپ نے، وہ تو یعنی اگر پاکستان میں تیسرے نمبر پہ ہے تو اس کا مطلب، اور یہ بات حقیقت بھی ہے کہ آپ کے جتنے بھی یہاں انفلوئنشیل لوگ ہوتے ہیں، چاہے وہ سیاستدان ہوں، بیوروکریٹس ہوں، یا جو ہے کاروباری یا کاروباری لوگ ہیں، ان کی پراپرٹیز لندن میں ایسا لگتا ہے کہ اسٹیٹس کو کے لیے ایک اسٹیٹس کے لیے جو ہے ضروری ہوتی ہے کہ آپ کے ایک سمبل کے لیے جو ہے وہ ضروری ہے۔ لیکن سپریم کورٹ اور پی ٹی آئی نے تو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا، مطلب کہ پچھلے میں 5 سال سے یہ کہانیاں سن رہی ہوں کہ پیسے باہر رکھے ہیں اور ہم ایسے لے آئیں گے اور ویسے لے آئیں گے، دبئی میں اتنے ہیں، لندن میں اتنے ہیں، سوئٹزرلینڈ میں اتنے ہیں۔ سوری آپ کی بات میں نے کہا دو الگ الگ چیز دیکھیں۔ دوسرا ایک اور بات بھی آتی ہے کہ ہمیں اس کا دوسرا منظر بھی دیکھنا ہے۔ ایک تو منی لانڈرنگ کی ہم نے بات کے لیے کہ ختم ہونا چاہیے اور اسٹرینجنٹ لا بنائی چاہیے، سب کچھ صحیح ہے، لیکن ایک اور بات بھی تھی کہ ایک وقت آپ کو پتا ہوگا کہ پاکستان میں ایک انسرٹنٹی بھی تھی، یہ بھی سمجھنا چاہیے، دبئی کی جیسے بات تھی پراپرٹیز کی، تو ایک اور چیز میں غور کرنا چاہیے کہ جس ملک کے اندر پولیٹیکل انسرٹنٹی ہوتی ہے، معاشی طور پہ انسرٹنٹی ہوتی ہے، وہاں سے آؤٹ فلو ہوتا ہے پیسہ۔ دبئی میں جو لوگ پاکستان کے لوگ کرتے تھے، اس میں ایک اور وجہ بھی تھی کہ ان کو ایک فیوچر کے لیے اپنا وہ کرتا تھا، صحیح غلط اس کو الگ چھوڑ دینے کے بہت سارے لاسز بھی ہوئے ہیں ان کے۔ مسئلہ یہ کہ آپ ایک قانون بنائیں، آپ 2 دن میں جو ٹاسک فورس کے ذریعے یہ پیسے واپس لے کے نہیں آ سکتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں جو ہے بین الاقوامی جو قوانین کے تحت بھی ہوتی ہیں، تو تھوڑا سا یہی تھا کہ جو ایکسپیکٹیشن اتنی نہ بڑھائیں، اتنا زیادہ جو ہے، اگر اس سے پہلے بھی میرے خیال آج سے 2 سال 3 سال پہلے ایک آئی تھی خبر کہ $300 بلین جو ہیں آپ کے سوئس بینک میں پاکستانیوں کے پڑے ہوئے ہیں، یہ بھی ایک خبر آئی تھی۔ پچھلے دور حکومت میں بات جو ہے کہ ہم رابطے میں پینما لیکس بھی تو ہوئے، تو ہم نے اس کے اندر پرائم منسٹر نواز شریف کے علاوہ تو کسی کو نہیں پکڑا نا، حالانکہ سینکڑوں لوگ تھے۔ لیکن اور وہ جو بات زیادہ صاحب کر رہے ہیں کہ آپ نے ملک کے اندر پولیٹیکل انسیریٹی، باقی لا اینڈ آرڈر کی صورت اتنی خراب، تو لوگ اگر جائز بھی کچھ اپنے اثاثے ہیں وہ بھی شفٹ تو کرتے ہیں، ضروری تو نہیں کہ ساری لوٹڈ منی ہو۔ آپ تو پھر بات کر رہے ہیں نا اس کی کہ وجہ کیا ہے کہ وہ پیسے باہر جاتے ہیں، اس میں منی لانڈرنگ بھی ہوگی، اس میں کرپشن کا پیسہ بھی ہوگا۔ میرا تو اس وقت ایشو صرف اس سے ہے کہ کئی دفعے یہ پچھلے 5 سال میں مجھے لگتا ہے خاص طور پہ ایک بہت زیادہ یہ اوبسیشن سا بن گیا ہے کہ ہم یہ پیسے واپس لے آئیں گے، اور وہ اس کے اوپر جیسے زاہد صاحب نے کہا کہ ایکسپیکٹیشنز بہت ہائی ہو گئی ہیں۔ پینما لیکس کا ایشو ہوا، اس کے بعد پھر لوکل میڈیا کے اندر دبئی لیکس کی گفتگو ہوئی، سوئس بینکس کے اندر جو پیسے پڑے ہیں وہ تو پتہ نہیں، آئی تھنک PPP کے زمانے سے ان کی گفتگو ہو رہی ہے، پھر OECD کا چارٹر وہ جو آ گیا جو ہم نے سائن کیا ہے، تو یہ اتنا آسان نہیں ہوتا پیسے واپس لانا، اور اس پہ PTI بھی تھوڑا سا ان کو سوچنا چاہیے کہ وہ ایکسپیکٹیشنز اتنی بڑھا دیں۔ ان کے وہ جو نئے ایڈوائزر ہیں اکاؤنٹیبلٹی پہ، شہزاد اکبر صاحب، وہ بہت سے کچھ وعدے اگلے دن کسی ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے کر رہے تھے کہ 3 مہینے کے اندر اندر ڈار صاحب کو ہم واپس لے آئیں گے، اینڈ یو نو دیر ول بی مچ پروگرس آن برنگنگ دا منی بیک آلسو۔ تو شاید یہ اتنا آسان نہ ہو جتنا کر رہے ہیں، بیکاز آپ کو مضبوط بنانی چاہیے کہ آئندہ اس چیز کی روک تھام ہو سکے، آؤٹ فلو کو تو روکا جا سکتا ہے نا سر، وہ تو کرنا جو لوگ بیک میں لے گئے پیسے لے گئے غلط طریقے سے، اس کے اوپر آپ کارروائی کی، لیکن تھوڑا سا اس کے اوپر کوئی سنجیدہ کام ہونا چاہیے، یہ نہ کہ صرف ہائپ نہیں کریٹ۔ اور خان صاحب کا یہ کہنا بھی ہے کہ شاید جو یہاں سے باہر پیسہ بھیجا جا رہا ہے غیر قانونی راستے سے، اس کو روکنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ امید یہی کی جا سکتی ہے کہ کچھ ایسا ہی ہوگا تاکہ مزید پیسہ پاکستان سے باہر نہ جائے۔ آج کے شو میں اتنا ہی، کل پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔